बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे कोरोना वायरस की बात करूंगा। ये ज़रूरी है आप सबके लिए समझना, क्योंकि इसके ऊपर एक मुल्क में मुझे खौफ है कि अफरा तफरी सी फैल रही है। सबसे पहले 15 जनवरी को हमने फैसला किया कि हम कोरोना वायरस के ऊपर एक्शन लेने लगे। क्यों किया? क्योंकि चाइना के अंदर तब कोरोना वायरस फैल चुकी थी और हमने तब फैसला किया कि अगर चाइना में फैल चुकी है, चाइना से लोग आएंगे पाकिस्तान, जो भी वायरस के हम देख रहे थे असरात, तो वो बड़ी, ये वायरस एक ऐसी है, मैं पहले आपको वायरस बता दूं कि ये है क्या। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत ये है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा ज़रा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इनमें से 97 में से 90% ऐसे केसेस हैं जिनको बड़ी माइल्ड सी होती है, यानी एक जुकाम जिस तरह खांसी हुई और ठीक हो गई। सिर्फ इसमें से 4-5% हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन जितनी ज्यादा ये अब दुनिया में आप देख रहे हैं, चाइना में जितने केसेस हुए अब तक तकरीबन 1,90,000 केसेस हो गए हैं। तो जब इतने ज्यादा केसेस हों तो इनके 4-5% भी मुल्क में जब आते हैं तो वो जो आपके अस्पताल हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए समझने की बात है कि इसकी, फिर से मैं बता दूं कि इसकी जो खतरनाक चीज है, तेज फैलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 3% ज्यादातर कौन लोग हैं जिनके लिए खतरनाक है? वो लोग हैं जो या उनकी उम्र ज्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, या उनको कोई बीमारी है, या खास तौर पे अगर चेस्ट इन्फेक्शन या कुछ है तो उनके लिए खतरनाक है। तो पहले समझ जाएं कि ये कोरोना है क्या। अब चाइना ने हमारा, जैसे ही हमें पता चला कोरोना का, तो मुसलसल हम चाइना के साथ हमारी बातचीत चलनी शुरू हो गई। उसके बाद कोरोना जो अगली जगह गई वो हमारा हमसाया ईरान में कुंभ में शुरू हुई और हमारे जो ज़ायरीन वहां गए हुए थे वो अफेक्ट हुए उससे, और हम मुसलसल ईरान की गवर्नमेंट के साथ इन टच थे। अब मसला ये हुआ कि वो जो ज़ायरीन आ रहे थे वो बलूचिस्तान से, वो एक ऐसा इलाका है, ऐसा वीराना है जिधर उनको वहाँ लॉजिस्टिक्स, उनको वो उस तरह का डॉक्टर्स पहुँचाना, लॉजिस्टिक्स पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो भी देख लें तफ्तान का बॉर्डर वो एक वीराना है। इसलिए मैं आज खास तौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत को दाद देता हूं और पाकिस्तान फौज को, क्योंकि उन्होंने जितना भी अभी तक किया है, ये इन्होंने मिलके बड़े मुश्किल हालात के अंदर पूरी कोशिश की कि जो ज़ायरीन आ रहे थे उनको क्वारंटीन भी करें और फिर उनको वहां से भी निकालें। और मैं फिर से दाद देता हूं क्योंकि ये मुझे पता है, मैं मुसलसल ये फॉलो कर रहा था, ये बड़ा मुश्किल काम था। अब आपको ये समझना है कि ये हमारा जो रिस्पॉन्स है, हम जो मुसलसल इसको फॉलो कर रहे थे, क्या हमारा रिस्पॉन्स था, ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि हर किस्म की बातें की जा रही हैं। अब पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है समझना। 15 जनवरी से हमने शुरू किया, एयरपोर्ट्स के ऊपर हमने स्क्रीनिंग शुरू की। अब तक 9 लाख लोगों को हम स्क्रीन कर चुके हैं एयरपोर्ट पे, और जो पहला पाकिस्तान में केस आया वो 26 फरवरी को आया, और जब वो आया तो उससे हमें थोड़ा, क्योंकि हमें पता था कि जैसे दुनिया में फैलती जा रही है, ये पाकिस्तान में भी ये कहीं ना कहीं ये जितनी तेजी से फैलती है तो यहां भी फैलेगी। हमने पिछले हफ्ते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई। वो कब बुलाई? जब 20 केस पाकिस्तान में हुए, और जब हमने कमेटी की मीटिंग बुलाई तो हमने दुनिया के रिस्पॉन्स स्टडी किए। दुनिया के क्या रिस्पॉन्स थे?
اٹلی کے اندر شروع میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر ایک دم انہوں نے جب وہ بڑھنے شروع ہوئے اٹلی کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ برطانیہ میں انہوں نے ابھی تک بڑا اور طرح لے رہے ہیں، بالکل مختلف ان کی اپروچ ہے۔ امریکہ شروع میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اب انہوں نے ری ایکٹ کر کے تو پورے کے پورے شہر بند کر دیے ہیں۔ ہم جب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے جب 20 کیسز ہیں تو ہم بھی شہر بند کریں، یہ بھی ایک سجیشن آئی، لیکن میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو امریکہ کے ہیں یا یورپ کے ہیں۔ ہمارے ملک میں غربت ہے، ہمارے تقریباً 25% لوگ تو بالکل شدید غربت میں ہیں۔ ہم ایک بڑے مشکل وقت سے نکل رہے ہیں۔ ہمارے جو معاشی حالات ہیں، جو 2019 سے ہمارے لیے بڑا ہی مشکل سال تھا، اس میں بے روزگاری ہے لوگوں کی، مشکل حالات ہیں، بزنسز آہستہ آہستہ چل رہی تھی، کیونکہ جس طرح کے ہم نے جو سٹیبلائزیشن کی، تو ہم نے تب سوچا کہ اگر ہم شہر بند کر دیتے ہیں تو یہاں تو آگے لوگوں کے حالات برے ہیں، تو ہم ایک طرف سے بچائیں گے کرونا سے، دوسری طرف یہاں تو بھوک سے مر جائیں گے لوگ، ہمارے غریب لوگوں کو کیا بنے گا؟ تو لہٰذا ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ایکشن لینا تھا۔ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جدھر بھی پبلک جمع ہو سکتی ہے، کرکٹ میچ ہو گیا، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہم نے ان ساروں کو بند کیا، ان کو چھٹیاں دیں۔ اور پھر ہم نے 2 کام کیے۔ ہم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی۔ وہ جو کمیٹی ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک طرف تو وہ سارے وزیر اعلیٰ ان سب سے ان ٹچ ہے، اور جو این ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے ہے جو اس کا کام ہی ہے کہ جب ملک کے اندر کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہ این ڈی ایم، زلزلہ ہو یا فلڈز آئیں تو وہ این ڈی ایم اے ایکٹ کرتی ہے، تو اسی این ڈی ایم اے کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا۔ اس این ڈی ایم اے کو ہم نے پیسے دیے، اور ہم نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ دنیا سے جو بھی چیزیں ضرورت ہیں، جس میں فیس ماسک کے پاس تو ہمارے پاس ہیں پاکستان میں کافی، لیکن اصل میں وینٹیلیٹر کا ہم نے ریئلائز کیا کہ اگر یہ بیماری پھیلتی ہے تو یہ جو 4-5% لوگوں کو شدید کرونا کا اٹیک ہوگا، ان کو چاہیے ہوگا وینٹیلیٹرز سانس لینے کے لیے، لہٰذا وہ بھی ہم نے آرڈر کر دیے، اور اس کے اوپر بھی پورا ہم نے این ڈی ایم اے کو لگا دیا۔ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک کور کمیٹی ہے ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس کی، جو انفیکشس ڈیزیز کے ڈاکٹرز ہیں۔ یہ مسلسل ایڈوائز کر رہے ہیں اس کمیٹی کو کہ کیسے کرنا ہے، یہ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر سے میں بتاؤں، مثلا اٹلی کا بالکل مختلف اپروچ ہے، برطانیہ کی بالکل مختلف ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں، سب سٹڈی کر رہے ہیں کہ ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آج ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی چائنا گئے ہوئے ہیں، اور ان کو، اور انشاءاللہ کل واپس آ جائیں گے، تو ان کو ہم نے خاص طور پہ بتایا ہے کہ چائنا ہیلپ تو ہماری کر ہی رہا ہے، لیکن ان سے ہم نے کیا کیا سبق سیکھ سکتے ہیں چائنا سے، کہ ہم اگر یہ پھیلتی ہے تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ اور آپ سب کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے پھیلنا ہے، یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں، ہم نے کوشش پوری کرنی ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جس طرح دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سے زیادہ بہتر جن کے پاس میڈیکل سسٹمز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان کے ادارے بھی زیادہ مضبوط ہیں، وہاں تیزی سے پھیل رہی ہے، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہاں بھی پھیلے گی، لیکن میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس کو روکنا کیسے ہے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، تو ہم نے کیا کیا وہ قدم اٹھانے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلی ہم نے کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی، اور دوسری ہماری ایک اکنامک کمیٹی ہے۔ اکنامک کمیٹی کا کیا مقصد ہے؟ اکنامک کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اب اس کے نقصانات ہوں گے، مثلا دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں، دنیا میں ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہیں، ٹریول انڈسٹری کا برا حال ہو گیا ہے، ایئر لائنز کے اندر مشکلات آ گئی ہیں، تو پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے ایکسپورٹرز،
کیونکہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوئی تھی. جو پچھلا یہ مارچ کا مہینے میں اور فیبرری کے مہینے میں سب سے تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی تھی. ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت پوری چل رہی ہے, یعنی فل کیپیسٹی پہ چل رہی ہے, اس کو روزگار لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایکسپورٹس کے اوپر افیکٹ آئے گا. دوسرا بزنسز پہ افیکٹ آئے گا, مثلا شادی ہال بند ہیں وغیرہ اور بھی چیزیں ہیں جن کو افیکٹ آئے گا. لہٰذا اس اکنامک کمیٹی کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ ہر روز یہ دیکھے گی کہ کون کون سے ایریاز متاثر ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم نے آئی ایم ایف سے بھی بات کریں گے کیونکہ وہ بھی ان کی کنڈیشنز ہیں کہ ہم نے ریلیف دینا پڑے گا اپنی انڈسٹری کو, اپنے ایکسپورٹرز کو, تو وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. لیکن جو میں خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ کمیٹی یہ دیکھے گی کہ مہنگائی نہ ہو کھانے پینے کی چیزوں پہ. وہ اس لیے ہے کہ مجھے خوف ہے, مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح پہلے چینی کے اوپر اور آٹے کے اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کی گئی ہے, ہمیں خوف ہے کہ پھر ابھی کوشش کی جائے گی. میں آج خاص طور پہ آپ ان سب لوگوں کو جو ذخیرہ اندوزی کا سوچ رہے ہیں, میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بڑا برا ہمارا ری ایکشن آپ کے خلاف آئے گا. ہماری جو ریاست ہے پوری آپ کے خلاف کارروائی کرے گی, آپ کے اوپر پورا اس کا ریاست کا آپ کے اوپر پوری کارروائی کر کے اور آپ کو اس کا سزا دی جائے گی جس نے بھی عوام کی تکلیفوں سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اب میں کیا چاہتا ہوں, عوام سے کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ 5 آپ نے چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو جنگ ہے, یہ کرونا کی وائرس کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے, یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی. دنیا میں کوئی گورنمنٹ اکیلی نہیں لڑ رہی. چائنا اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو چائنا کی عوام اور گورنمنٹ نے مل کے لڑے, یعنی ایک قوم لڑتی ہے. تو اس لیے یہ قوم, بحیثیت قوم ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے. اس لیے آپ نے اس میں پوری طرح ذمہ داری لینی ہے, احتیاط کرنی ہے, ذمہ داری لینی ہے. سب سے پہلی چیز کہ جدھر بھی زیادہ بڑے اجتماع ہیں, آپ نے ان اجتماعوں کو خود دیکھ کے ادھر نہیں جانا. 40 سے زیادہ لوگوں کے اجتماعوں کے اوپر اوائڈ کریں, نہ جائیں. اور دوسری چیز کہ بند کمروں کے اندر جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے, اس لیے ادھر بھی نہ, اس کو بھی اوائڈ کریں. دوسری چیز ہاتھ ملانا. اب یہ وائرس جو ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے تیزی سے ہاتھ ملانے سے پھیلتی ہے, کیونکہ جن لوگوں کو وائرس ہوئی ہو ان کے ہاتھ منہ سے لگتے ہیں, ان کے ہاتھ کے اوپر وائرس آ جاتی ہے. جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے, اور پھر جو ہاتھ ملاتا ہے وائرس کیے ہوئے ہاتھ سے, تو وہ جب اپنی آنکھوں پہ, ناک پہ اور منہ پہ لگاتا ہے تب وائرس پھیلتی ہے. اس لیے ہاتھ نہیں ملانے, اور ہاتھ کو زیادہ تر دھونا ہے صابن سے اچھی طرح. ویسے بھی ہمارا ایمان ہمیں کہتا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدھا ایمان صفائی ہے, تو صفائی کے اوپر زور دینا ہے. تیسری چیز کہ بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ جب ہمارے پاکستانی آتے ہیں, تو خود احتیاط کرنی ہے. انہوں نے بھی احتیاط کرنی ہے جو باہر سے آئے, اپنے آپ کو تھوڑی دیر اکیلا رکھیں, کیونکہ جتنی بھی وائرس آ رہی ہے باہر سے آ رہی ہے. اور دوسری چیز جدھر وہ جاتے بھی ہیں تو ان کو تھوڑی دیر دیکھیں کہ کیا ان کو وائرس ہے یا نہیں ہے. 2 ہفتے میں واضح ہو جائے گا کہ ان کو وائرس ہے یا نہیں. تو انہوں نے بیرون ملک سے جو لوگ آتے ہیں ادھر احتیاط کرنی ہے. چوتھی چیز, اگر آپ کو زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کو کرونا ہو گئی ہے. اور خدا کے واسطے سارے تھوڑی سی چیز کے اوپر ٹیسٹ کرانے نہ چلے جائیں, کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے پاس اتنے وسائل, سب سے دنیا کا امیر ملک ہے, اس کے باوجود ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ جو آئے اس کے ٹیسٹ کر لیں کرونا کے. اس لیے صرف اس کا ہوگا یہ, اگر سارے جب بھی کھانسی ہو, زکام ہو, سارے بھاگے جائیں ہاسپٹل ٹیسٹ کروانے کے لیے. ہاسپٹلس کے پاس کہیں بھی دنیا میں اتنی اکوپمنٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کر سکیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ 90% جن لوگوں کو کرونا ہوتا ہے وہ تو تھوڑی سمٹمز کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں,
تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں رہیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو فالو کریں اور تھوڑا سا ریسٹ کریں، اور زیادہ تر لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صرف جن لوگوں کو شدت اختیار کر جائے، اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یا وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں یا وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ان کو صرف ہاسپٹل جانا چاہیے۔ یہ جو آخر میں یہ جو جدھر آج ہم ہیں، آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرو، کہ اگر آپ نے آپ کا اونٹ اگر آپ کو ڈر ہے کہ بھاگ نہ جائے تو اللہ سے دعا کرنے سے پہلے اس کو باندھو، احتیاط کرو۔ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے احتیاط کریں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ میں آج اپنے جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو نرسز ہیں، جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، میں خاص طور پہ آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک جہاد لڑنی ہے۔ ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، جس طرح کی آپ کو فیسلٹیز چاہیے اور جو ہم کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اکوپمنٹ چاہیے وہ ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ پوری پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور آخر میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو احساس ہے جن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی ایمبیسیز کو ہر جگہ کہا ہے کہ اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کی پوری طرح مدد کی جائے۔ مجھے خاص طور پہ یہ بھی احساس ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ووہان سٹی کے اندر چائنا میں پھنسے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کی مشکلات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پہ جو آپ کے والدین ہیں جو جس طرح ان کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ چائنا نے اب مکمل طور پہ تقریباً قابو پا چکے ہیں، وہاں نیچے جا رہی ہیں، بلکہ دنیا میں اوپر جا رہی ہیں کرونا کے کیسز، چائنا میں اب نیچے آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ میں خاص طور پہ آج اپنے علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، آپ کو بھی یہ مسلسل آگاہ کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ اس مشکل وقت میں کس طرح انہوں نے احتیاط کرنی ہے اور اس مشکل وقت سے کیسے گزرنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔